वेलकम टू वॉइस स्टोरीज बाय अलीना, जहां हर लफ्ज में छुपा है एक नया खौफ। शीशे में इस तरह दिखाई दे रहा था जैसे वो हिजाब के साथ खड़ा है, जबकि हिजाब को अपने आसपास कोई नजर नहीं आया। हिजाब ने बेयकीनी की कैफियत में आईने को छुआ। तुम कहीं मेरा ख्याल तो नहीं हो? अजहाद मुस्कुराया। मैं ही हूँ तुम्हारा दोस्त। तुम्हारे आंसू मुझे यहाँ तक ले आए। जब मेरी आंखों में आंसू थे तो तुम मुझसे मेरे रोने की वजह पूछती रही। मेरे आंसुओं की वजह भी वही बात थी जिसने आज तुम्हें रुला दिया। मैंने तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी। सानिया और तुम्हारी अम्मी फैज़ान से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे। फैज़ान की माँ ने जिस तरह तुम्हारी खुशियों का सौदा तय किया, मैं सारी सूरत हाल से वाकिफ़ हूँ। मैं खुद फैज़ान के घर गया था, बस तुमसे जिक्र नहीं किया। चाहता था कि तुम्हारी माँ ही इस रिश्ते के बारे में तुमसे बात करे। हिजाब, तुम अपनों से एक और धोखा खाने जा रही हो। हिजाब, तुम इस रिश्ते के लिए हाँ मत कहना। फैज़ान दिमागी मरीज है। तहरीम के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। अजहाद, मुसलसल समझौतों के बाद ये लगता है जैसे मेरे ख्वाब देखने की उम्र गुजर गई है। हिजाब शिकस्ता लहजे में बोली। अजहाद ने अपना हाथ अकड़ा लिया। नहीं हिजाब, ऐसा मत कहो। ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती। ये ख्वाब ही तो हमारे जिस्म में रूह का एहसास है। हमारी जिंदा दिली, हमारी कोशिशें, सब इन ख्वाबों ही की बदौलत है। जब आंखें बेख्वाब हो जाएं तो आंखें अंधेरों में डूब जाती हैं। हिजाब जैसे तड़प उठी। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरी आंखें अंधेरों में डूब जाएं। मैं अपनों के चेहरों में मतलब परस्त लोगों के चेहरे ना देख सकूं। मेरा दिल अपनों से मोहब्बत करने पर मजबूर है और मेरा नसीब ठोकरें खाने पर। मैं क्या करूं? हिजाब दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर रोने लगी। अजहाद अपने अक्स से मादी वजूद में आ गया। उसने हिजाब के हाथ उसके चेहरे से हटाते हुए अपने हाथों में ले लिए। सब कुछ जानकर भी खुद को फरेब मत दो। फैसला तुमने करना है। आज भी अगर तुमने दूसरों के लिए अपनी साथ को नज़रअंदाज कर दिया तो तुम दूसरों की नज़रों में गैर अहम ही रहोगी। ये अज़ियतें ये तुम्हें किसी ने नहीं दी, तुमने खुद अपने लिए चुनी है। कह दो सबसे, तुम्हें अपनी खुशियों की सौदेबाजी नहीं करनी। इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। अगर फैज़ान की जगह कोई ऐसा शख्स होता है जो तुम्हें खुश रख सकता तो मैं भी अपनी खुशी भूल के तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाता। मगर फैज़ान ज़हनी मरीज है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। हिजाब ने अपनी भीगी आंखों से अजहाद को देखा, जिनमें खुलूस और वफा के सच्चे जज्बात उमड़ आए थे। मैं तो अपनी ज़िंदगी अपने प्यारे दोस्त के साथ ऐसे ही गुजारना चाहती हूँ। कोई रिश्ता बनाने में मेरा दिल नहीं है, मगर तहरीम को ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। अजहाद ने हिजाब की तरफ गुस्सैली नज़रों से देखा। इससे पहले कि अजहाद कुछ कहता, सबाहत कमरे में दाखिल हुई। वो कुर्सी पर विराजमान हो गई। हिजाब माँ से नज़रें चुराते हुए अलमारी की सेटिंग में मसरूफ़ हो गई। सबाहत ने एक नज़र हिजाब को देखा। सानिया बेवकूफ़ है, सोचकर नहीं बोलती। तुम उसकी बातों की तरफ ध्यान मत देना। बस मैं इस मामले को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। मैं आज ही आयशा बेगम को फ़ोन करके इस रिश्ते से मना कर दूंगी। हिजाब कपड़े छोड़ के सबाहत के पास बैठ गई। इतनी जल्दबाजी मत करें, एक दो रोज़ ठहर जाएं। सबाहत ने हिजाब की आंखें देखी। तुम रो रही थी, क्या बात है? तुमसे किसी ने कोई बात कही है? हिजाब ने आंखें झुका ली। अम्मा जो बदनसीब हो, उसे रोने के लिए किसी बात की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो जब भी तन्हा होती हूँ, जहन में अनगिनत गमों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। सबाहत ने हिजाब का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बाल सहलाने लगी। अगर तुम इस रिश्ते की वजह से परेशान हो तो बेटी, जिस घर में जवान बेटियां हों वहाँ रिश्ते आते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ते अच्छे हों। वालिदैन की मर्जी होती है कि वो ये रिश्ता मंजूर करें या ना करें। हिजाब ने ठंडी आह भरी। अच्छे रिश्ते भी उस दहलीज पर आते हैं जहाँ साहिब हैसियत लोग रहते हैं। हम गरीब लोगों के दहलीज पर अच्छे रिश्ते कब आते हैं? अगर मेरी शादी हो भी जाए तो आपकी तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी। फिर तहरीम का हाथ कौन मांगने आएगा? सबाहत ने हिजाब के सर से अपना हाथ हटा लिया। ये तुम मुझसे सानिया की ज़ुबान में बात क्यों कर रही हो? हिजाब उठकर बैठ गई। अम्मा, आप मेरी। सबाहत तब कर बोली। तुमसे सानिया ने तहरीम के बारे में कोई बात की है? मुझे जवाब चाहिए। सानिया ने तुमसे ज़रियाब और तहरीम के रिश्ते की बात की है? सबाहत इंतहाई गुस्से में थी। हिजाब ने इस बात में सर हिला दिया। जी।
صباحت برقی سرد سے ٹیلی فون کی طرف لپکی۔ حجاب فون کے آگے کھڑی ہو گئی۔ پلیز اماں، اس سے کچھ نہ کہیے۔ صباحت سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ حجاب صباحت کے لیے پانی لے کر آئی۔ یہ پانی پی لے، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ صباحت نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے حجاب پر گہری نظر ڈالی۔ تم تو انسان کے معیار کو دولت کے ترازو میں نہیں پرکھتی تھی، تو آج ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں ایسا نہیں سوچتی تھی، مگر میری بہنیں ایسا سوچتی ہیں۔ ان کی نظر میں انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی امیر ہونا ہے، اور ہم کسی کی سوچ پر پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو کچھ ثانیہ نے ان لوگوں کے بارے میں اور زارون کے بارے میں بتایا ہے وہ سب سچ ہے؟ حجاب کے سوال پر صباحت جھوٹ نہ بول سکی۔ ہاں، وہ سب سچ ہے۔ زارون واقعی بہت اچھا اور کامیاب لڑکا ہے، لیکن مجھے فیضان پسند نہیں آیا۔ وہ زارون کے لیے تحریم کا ہاتھ مانگ لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن عائشہ بیگم تمہارے رشتے کے بدلے میں تحریم اور زارون کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ بس تم مجھے ان باتوں میں مت الجھاؤ۔ تحریم کے نصیب ہوں گے تو اسے کوئی اور رشتہ مل جائے گا۔ مجھے فی الحال تمہارے بارے میں سوچنا ہے۔ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کل ہی عائشہ بیگم کو انکار کر دوں گی۔ تم ایسا کرو، چائے بناؤ، تبھی سر درد سے چھٹکارا ملے گا۔ حجاب کچن میں چائے بنانے لگی تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ چائے تیار ہو گئی تو وہ 2 کپ اٹھائے اسٹینڈ کی طرف بڑھی تو کپ پہلے ہی سے کسی نے چولہے کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ یہ کپ یہاں کس نے رکھے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ چینی کا ڈبہ ہوا میں تیرتا ہوا سنک پر آ کر ٹک گیا۔ حجاب نے کمر پر ہاتھ کس کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اذہان، چپ چاپ سامنے آ جاؤ۔ بالکل نہیں، آج تو میں تمہارے ساتھ کچن کے کام میں مدد کروں گا، آج سامنے نہیں آؤں گا۔ اچھا چلو اندازہ لگاؤ کہ میں کس طرف ہوں۔ اگر تم نے مجھے چھو لیا تو میں سامنے آ جاؤں گا۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، حجاب نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ اذہان نے ایک ہی وقت میں کتنے ہی برتنوں کو ہوا میں معلق کر دیا۔ حجاب کبھی کسی برتن کے قریب جاتی اور کبھی کسی۔ اذہان کچن کے مختلف حصوں سے مختلف آوازیں پیدا کرتا رہا۔ بالآخر کچن کی ایک کیبنٹ پر سر رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ تم آخر جیت گئی۔ کسی نے حجاب کے کان میں سرگوشی کی۔ ایک ہی ساتھ میں حجاب کا سر اذہان کے کندھے پر تھا۔ خود کو اذہان کے اتنا قریب پا کر وہ خود پہ سمٹ گئی۔ اذہان نے مسکراتے ہوئے حجاب کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا، وہ اماں چائے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ملیں گے، یہ کہہ کر اذہان غائب ہو گیا۔ حجاب چائے لے کر صباحت کے پاس گئی تو تحریم بھی صباحت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا ہوا تم خود آ گئی، میں تمہاری چائے بھی بنا لائی ہوں۔ حجاب نے ٹرے میز پر رکھی۔ تحریم نے خاموشی سے چائے کا کپ لے لیا، ورنہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی مذاق کر لیتی تھی، کسی نہ کسی بات پر ہنسا دیتی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر عجیب اداسی تھی۔ چائے کا کپ حجاب نے ہونٹوں سے لگایا تو ایک سپ لیتے ہوئے بولی، چائے تو مزیدار ہے، تو پینے والوں کے چہرے ایسے کیوں اترے ہوئے ہیں؟ حجاب نے ترچھی نظروں سے تحریم کی طرف دیکھا۔ تحریم نے برا سا منہ بنایا۔ آپ نے چائے مجھ سے پوچھے بغیر بنا دی، میں تو ابھی سونا چاہتی تھی۔ حجاب اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تو کوئی بات نہیں، میں 2 کپ پی لوں گی، تم آرام کرو۔ تھینکس، یہ کہہ کر تحریم خاموشی سے چائے چھوڑ کے چلی گئی۔ صباحت تحریم کا ناروا رویہ محسوس کر کے سوچ میں پڑ گئی۔ حجاب نے ماں کا دھیان بٹانے کے لیے ٹی وی آن کر لیا۔ صباحت بظاہر تو مسکراتی رہی، پھر وہ حجاب سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تم نے یا ثانیہ نے تحریم کو زارون کے رشتے کے بارے میں بتا تو نہیں دیا؟ نہیں اماں، ہم نے تو تحریم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، آپ کو تو پتہ ہے وہ ایسے ہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض۔ حجاب نے ماں کو تسلی دی، مگر پھر بھی صباحت نے کہا، تم باتوں باتوں میں پوچھنا، شاید اس نے تمہاری اور ثانیہ کی باتیں سن لی ہوں۔ ویسے اس کو اگر اس بات کا علم ہو بھی گیا ہے تو اسے کہہ دینا میں انکار کر رہی ہوں۔ وہ بھی ثانیہ کی طرح گاڑیوں اور بنگلوں کے خواب نہ دیکھے، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دے۔ حجاب دھیرے سے بولی، گریجویشن تو اس سال مکمل ہو جائے گی، اگر کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو ہم اس کی منگنی کر سکتے ہیں۔ صباحت کرخت لہجے میں بولی، یہ بات مجھے بار بار کیوں دہرانی پڑ رہی ہے کہ ابھی مجھے صرف تمہارے بارے میں سوچنا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں مزید دیر کر کے اور گناہگار نہیں ہو سکتی۔ صباحت کی باتوں سے حجاب خاموش تو ہو گئی، مگر اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والے بھونچال کو نہ روک سکی۔ جس قدر خاموش رہتی، ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا تلاطم بڑھتا جاتا۔ تحریم سے کوئی بات کیے بغیر وہ مغرب کی نماز کے بعد چھت پر چلی گئی۔ تحریم سے پہلے وہ خود کچھ سوال کرنا چاہتی تھی کہ بہن کی خوشیوں کے لیے وہ اس قربانی کے لیے تیار ہے یا نہیں۔
در حقیقت تو فیصلہ حجاب کو کرنا تھا۔ وہ چھت پر بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسے اکثر بغیر بستر اور تکیے کے اس طرح لیٹنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حجاب آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میری مٹھی سے تو وقت ریت کی طرح پھسل گیا ہے، تو میں اپنی بہن کی خوشی کے آڑے کیوں آؤں؟ ثانیہ ٹھیک کہتی ہے کہ مجھے اب فیضان جیسے لڑکوں کے رشتے ہی آئیں گے۔ مجھے اپنی مرضی کے رشتے کی خواہش کا حق نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نے ابا جی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھوں گی، اور اب تحریم کی خوشیاں میرے فیصلے کی منتظر ہیں۔ مگر میرا وہ دوست جو ہر مشکل فیصلے میں میرے ساتھ ہوتا تھا، وہ کہتا ہے کہ فیضان ذہنی مریض ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اذہان کوئی بات ایسے ہی بے وجہ نہیں کہتا۔ یقیناً وہ فیضان کے گھر گیا ہوگا، اس نے ایسا کچھ دیکھا ہوگا، مگر یہ تو مجھے ثانیہ نے بھی بتایا ہے، بیوی کے مرنے کے بعد فیضان میں چڑچڑا پن آ گیا ہے۔ سب یہی کہتے تھے کہ فیضان شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ ذہنی مریض ہوتا تو اتنا بڑا بزنس کیسے سنبھالتا؟ حجاب ان سوالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ سیڑھیوں سے قدموں کی آواز آئی۔ حجاب اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تحریم آ جاؤ، چھت پر بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ حجاب نے تحریم کو سامنے دیکھ کر کہا تو تحریم ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی حجاب کے پاس بیٹھ گئی۔ تحریم نے انتہائی سنجیدگی سے حجاب کی طرف دیکھا۔ سوری، آپ میرے لیے چائے لائی تھی اور میں نے ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان مت ہوا کرو۔ حجاب نے تحریم کا ہاتھ دھیرے سے دبایا۔ حجاب نے اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالی۔ کوئی بات ضرور ہے، تم تو اس طرح سنجیدہ نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ تحریم نے حجاب کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کوئی فائدہ نہیں، آج کل ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کی کسے فرصت ہے؟ حجاب نے تعجب سے تحریم کی طرف دیکھا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہارا اشارہ میری طرف ہے تو میں نے ہمیشہ پہلے تمہارے بارے میں سوچا ہے، پھر اپنے بارے میں۔ مجھ سے کہاں کوئی غلطی ہوئی ہے جو تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تحریم کے دل کی کڑواہٹ اس کی زبان تک آ گئی۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس کی زبان سے جیسے انگارے برسنے لگے۔ یہ گھر جہاں میں کھڑی ہوں، یہ گھر نہیں ہے، حسرتوں کی قبر ہے۔ یہاں زندگی کی رعنائیاں نہیں، سوگ کی سرسراہٹیں ہیں۔ دل میں اٹھنے والے ارمانوں کو ہونٹوں تک آنے سے پہلے ہی ختم کر دینے کا حکم صادر ہو جاتا ہے۔ حجاب کے جسم میں سر تاپا جیسے کپکپی دوڑ گئی۔ اس نے تحریم کو شانوں سے پکڑا۔ اپنی زبان کو لگام دو، یہ کیا اول فول بک رہی ہو؟ تحریم کے من میں یہ جوالا مکھی نہ جانے کب سے سلگ رہی تھی، جو آج وہ لفظوں کے انگارے برسا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حجاب کے آگے باندھ لیے۔ ہمیں اب نہیں جینا تمہارے رحم و کرم پر، اماں کے ہر وقت کے تانوں سے کہ تمہاری 25,000 روپے کی تنخواہ سے یہ گھر چل رہا ہے۔ ہماری عزت نفس ختم ہو گئی ہے، تم شادی کر کے اپنا گھر بساؤ، ہم خود کو سنبھال سکتے ہیں۔ تحریم کے جملوں کے تماچے نے ایک ہی لمحے میں حجاب کے وفا اور قربانیوں کا مان ریزہ ریزہ کر دیا۔ حجاب نے آنسو بھری آنکھوں سے تحریم کو دیکھا اور کانپتے لبوں سے بولی، تمہارے دل میں آخر ہے کیا؟ پہلے تحریم کوئی جواب دیے بغیر جانے لگی، پھر سیڑھیوں کے قریب جا کر رک گئی اور حجاب کی طرف دیکھا۔ اس غریب خانے سے جان چھڑانے کی کوئی صورت نکلی تھی تو تمہارے نخرے آڑے آ گئے۔ حجاب صاحبہ، یہ عمر تمہارے نخرے کرنے کی نہیں، فوری فیصلہ لینے کی ہے۔ یہ کہہ کر تحریم تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ تحریم کے رویے نے جسے حجاب کو نڈھال کر دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ تحریم، یہ تم کیا کہہ گئی؟ اے میرے رب، اگر کسی کو میری ضرورت نہیں تو مجھے موت دے دے۔ حجاب کے لب خشک ہونے لگے تھے۔ کوئی ہاتھوں میں مٹی کا پیالہ لے کر اس کی طرف بڑھا۔ حجاب نے پانی سے بھرے مٹی کے پیالے کو تھامتے ہوئے نظر اوپر اٹھائی تو اس کے سامنے وہی غمگسار دوست تھا جو ہمیشہ اس کے آنسو پوچھتا تھا۔ حجاب نے پانی منہ کو لگا کر لب تر کیے۔ تم کیوں نہیں مجھے دوسروں کی طرح اپنے حال پر چھوڑ دیتے؟ تم کیوں میرے آنسو پوچھتے ہو؟ ادھات مٹی کا پیالہ زمین پر رکھ کر حجاب کے قریب بیٹھ گیا۔ کیونکہ میں انسان نہیں ہوں، خونے رشتوں کو چھوڑ کر بے جان چیزوں سے دل نہیں لگاتا۔ میں خواہشات کا غلام نہیں، میں تو آزاد پنچھی ہوں، جہاں محبت ملی وہیں بسیرا کر لیا۔ حجاب نے پھر وہی سوال اذہان سے کیا جو اس کی زبان پر کئی بار آتا تھا۔ سب انسان تو ایسے نہیں ہوتے، تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اذہان نے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹھوں کو پیچھے کیا۔ حجاب، جس انسان کو خدا نے بنایا وہ تو وفا کا پیکر تھا۔ رشتے صرف نام کے لیے نہیں نبھائے جاتے تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کا دم بھرتے تھے۔ مگر اب معاشرے میں ان اچھائیوں کا فقدان ہے۔ اکثر دوسروں کے لیے جینے والے لوگ تنہا رہ جاتے ہیں۔ تم نے اپنوں کے لیے بہت کچھ کیا، مگر تمہیں بدلے میں کیا ملا؟ یہ خرافات
جو تحریم کہہ گئی ہے اپنی زندگی کا تم پر بھی کچھ حق ہے، تم ہر دفعہ اپنی ذات کی نفی نہیں کر سکتی۔ حجاب کے آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ وہ سر جھکائے گلوگیر لہجے میں بولی، ازہاد آج کی رات مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے اپنے من سے لڑنا ہے، جس کی محبت میرے اپنوں کو زنجیروں کی طرح لگنے لگی ہے۔ اس حجاب سے سوال کرنے ہیں جو اپنی بہنوں کی کامیابی کے خواب دیکھتے دیکھتے زندگی کی حقیقتوں سے دور ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ رات کی اس جنگ میں کامیابی کس کی ہوگی، مگر تم مجھے کمزور کر دیتے ہو۔ آج کی رات مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ازہاد نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے بولا، فیصلہ کرتے ہوئے یاد رکھنا کہ تمہارا یہ دوست چاہتا ہے کہ تم فیضان کے رشتے سے انکار کر دو۔ حجاب سر جھکائے خاموش رہی۔ اس نے ازہاد کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب اس نے سر اوپر اٹھایا تو ازہاد غائب ہو چکا تھا۔ حجاب نیچے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کھانے تک حجاب اپنے کمرے میں بند رہی۔ صباحت نے جب کھانے کے لیے بلایا تو اس نے کھانے کے لیے منع کر دیا۔ صباحت نے تحریم کی طرف دیکھا جو بے اعتنائی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ حجاب کو کیا ہوا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ پتہ نہیں، آپ خود پوچھ لیں، تحریم نے کہا۔ صباحت حجاب کے پاس گئی تو حجاب بے ترتیبی سے بستر پر براجمان تھی۔ تکیہ سر کے نیچے کے بجائے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ صباحت نے تکیہ اس کے سر پر سے ہٹایا۔ یہ کون سا ڈھنگ ہے لیٹنے کا؟ ہیئر برش بھی بستر پر ہے، کتابیں بھی گری پڑی ہیں، چادر کہیں ہے اور تم کہیں، کیا بات ہے؟ حجاب آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں اچانک پیٹ میں درد شروع ہو گیا، میرا کچھ بھی کھانے کا من نہیں ہے اس لیے لیٹ گئی، پلیز آپ مجھے سونے دیں، بہت غنودگی سی ہے طبیعت میں۔ صباحت اس کے بکھرے بال سنوارنے لگی۔ ایسے خالی پیٹ کیسے سو جاؤ گی؟ میں تمہارے لیے سلائس اور دودھ لاتی ہوں۔ حجاب کے منع کرنے کے باوجود صباحت اس کے لیے دودھ اور سلائس رکھ کر چلی گئی۔ اس نے بے دلی سے سلائس اور دودھ لیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ صباحت کے سامنے اس نے نیند کا بہت بہانہ بنایا تھا۔ اس کی آنکھیں تو سوچوں کے سراب میں کہیں کھو گئی تھیں۔ چند ساعتوں میں وہ رستہ بھٹک گئی تھی، اس کی منزلیں بے راہ ہو گئی تھیں۔ ایک ہی پل میں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ اس کے پیروں تلے کی زمین بھی اس کی اپنی نہیں ہے۔ آج کی رات اسے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ وہ اٹھ کے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ بالآخر حجاب نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مسز آفتاب زیدی کی پوری فیملی سے ایک بار ملے گی، پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ کرے گی۔ وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سب سے ضروری وائس سٹوریز بائی الینا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔